अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और उलझनों और परेशानियों से बचाए, आजमाइशों से बचाए और हमें भी अल्लाह ताला आजमाइशों से अपनी पाक पनाह में रखे। दोस्तों, आज हम सूरह यूनुस की 48 तक हमने कल पढ़ी थी और आज हम 49 से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बिशरह ली सदरी व युस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल कह दीजिए, ला नहीं, अमलिकु में मालिक li नफ्सी अपनी जान के लिए ज़र्रन नुकसान का, वला और नफ़अन नफ़ और ना नफ़ा का, इल्ला मगर माशा अल्लाह जो चाहे अल्लाह। लिकुल्ली हर उम्मत के लिए, लिकुल्ली उम्मातिन हर उम्मत के लिए, अजल एक मुद्दत है। इज़ा जब जा वो आ जाएगी, अजलुहुम इनकी मुद्दत, फ़ला तो नहीं, यस्ताखिरूना वो देर लगाएंगे, सातन एक घड़ी की, वला और ना, यस्तक़दिमून वो आगे बढ़ेंगे। अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइशें तरह तरह की किया करते थे, हीलो हुज्जत किया करते थे इस नए दिन को मानने के लिए, और बहुत से रोड़े अटकाया करते थे और बाल की खाल निकालना। चूँकि कुरैश के पास अपने दिमाग इतने ज़्यादा नहीं थे, महदूद दिमाग के जाहिल वो लोग थे, लेकिन उसके पीछे जो थे ना यहूदी कार फरमा थे, और अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ और दिया ना दिया हो, दिमाग बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, और वो भी नेगेटिव यूज़ के लिए, साजिशों वगैरह के लिए। और अब देख रहे हैं, एक मुल्क है छोटा सा इज़राइल, और कितनी तबाही है और कितनी बदबख्ती है मचाई हुई है उसने, और पूरी दुनिया को ना अपने साइंस के ज़रिए, अपने ट्रैप्स के ज़रिए, अपने पूरी इस ग्लोबल वर्ल्ड को अपने हथकंडे में करना चाहता है और कर चुका है, और किस तरह कर रहा है ये सब आप जानते हैं। तो उनके पीछे दिमाग उनके यहूदियों के होते थे, जो जिनके लिए ये बर्दाश्त करना मुश्किल था कि अमामत हमारे नबी से लेकर बनी इसराइल में से बनु हाशिम के ख़ानदान को दी गई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। ये उनकी अल्लाह के साथ खुली जंग थी, जो बाक़ियात हैं उनके वो उसी दीन पर हैं, और ये इनके फितना परवर जो जहन है वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे ता वक्त कि अल्लाह ताला उनमें से किसी को चुन ले। अब पूरा एक ग्रोह है, उसमें सारे तो गंदे अंडे नहीं होते, तो कुछ साफ़ भी होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अच्छे कामों की तौफीक दे देता है। अब जब आपसे तरह तरह की हीलो हुज्जत की जाती थी, तो आपने फरमाया उनसे, कह दीजिए उनसे कि नहीं, मैं मालिक यानी कि मैं नबी होकर अब ना खुद नुकसान से बचने के लिए ख़ुद कुछ कर सकता हूँ, और ना अपने लिए कोई नफ़ा चाहने के लिए, अपने किसी फ़ायदे के लिए ख़ुद कुछ कर सकता हूँ। मैं अपने नुक्स में नबी होकर, मैं अल्लाह का हबीब होकर, मैं अल्लाह का चुना हुआ बंदा होकर अपने नफ़ा और नुकसान के लिए अल्लाह ताला का मोहताज हूँ, और ख़ुद से कुछ नहीं कर सकता अपने नफ़े और नुकसान के लिए, सिवाय उसके कि जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह मुझे अता करे। वास्ते हर उम्मत के लिए एक मुद्दत है, और जब वो मुद्दत आ जाएगी उनकी, तो फिर ना वो देर लगाएंगे एक घड़ी की, और ना ही वो आगे बढ़ेंगे। यानी कि मौत का वक्त मुअय्यन है, जिस चीज़ की वो हर उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर किया गया है। जैसे जिनकी उम्रें 900 साल थी, 1000 साल थी, उनकी मौत तो उसके मुताबिक आनी थी ना, और जो हमारी उम्मत है इसकी मौत, इसकी उम्र का जो वो है स्पैन ऑफ टाइम है, उसके अंदर भी आ सकती है। मौत का वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन जैसे आप कर लें, हमारे नबी 63 ईयर्स की उम्र में इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो फिर मैक्सिमम भी आप कर लें, कुछ आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे चले जाते हैं। यानी एक अटल चीज़ है, उसका नाम है मौत। उसका वक्त अल्लाह ने लिखा हुआ है, वो किसी की मर्ज़ी से नहीं आएगी, क़यामत किसी की मर्ज़ी से बर्पा नहीं होगी, और ये सब अल्लाह के तयशुदा हुक्म के मुताबिक होगा, उसकी हिकमत के मुताबिक।
اور جب وہ وقت آ جائے گا، ٹھیک ہے، تب اگر وہ بچنا بھی چاہیں گے نا اور کہیں گے کہ اس کو تھوڑا آگے کر دیجئے، تو وہ آگے نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے پیچھے ہوگی۔ یعنی قیامت کے لیے وہ جلدی مچا رہے تھے نا، تو جب وہ ایک مقررہ ٹائم پر آ جائے گی تو نہ وہ آگے ہوگی اور نہ وہ پیچھے ہوگی، وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگی، تب ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل کہہ دیجئے ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اگر اتاکم آئے تمہارے پاس، عذابہ عذاب اس کا، بیاتن رات کو، او نہارن یا دن کو، ماذا کیا کچھ، یستعجلو جلدی کریں گے، منہم المجرمون اس سے مجرم لوگ۔ اب اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آئے تمہارے پاس عذاب اس کا رات کو یا دن کو، کیا کچھ جلدی کریں گے اس سے مجرم لوگ۔ مطلب وہ اگر اب جیسے کہ وہ عذاب مانگ رہے تھے، قیامت کا دیکھنا مانگ رہے تھے، اور وہ ساری چیزیں جو ان سین تھی، ہڈن تھی، جو ایک پیغمبر نے ان کو بیان کی تھی، وہ اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس عذاب کی وہ جلدی مچاتے رہتے ہیں، اگر وہ آ جائے دن کو یا رات کو جس کی وہ جلدی کر رہے ہیں، تو یہ مجرم کیا کریں گے؟ اس وقت عمل کا سلسلہ، ہدایت جو ان کے لیے موجود تھی جس سے وہ استفادہ نہیں کر رہے تھے، قرآن جو موجود تھا جس سے وہ استفادہ نہیں کر رہے تھے اور ایک غلط روش پر قائم تھے، تو اس صورت میں اگر عذاب آ جاتا ہے تو ان کو کس چیز کا فائدہ ہے؟ اور یہ نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے ہوتے نا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور وہ اس کو حقیقت سمجھتے جو ان کا نبی بیان کر رہا ہے، تو وہ عذاب کے لیے جلدی نہیں مچاتے، بلکہ وہ کہتے کہ یہ کبھی آئے ہی نہ، یہ قیامت تو کبھی آئے ہی نہ جس میں ہماری پکڑ ہوگی۔ لیکن انہوں نے ہر چیز کو ہرزہ سرائی بنایا ہوا تھا، ہر چیز پر مذاق بنایا ہوا تھا، اور ایک دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور کون لوگ؟ جاہل لوگ، عرب کے جاہل لوگ۔ عرب اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور کی روشنی لے کے آئے، اپنے قرآن کی روشنی نے جب اس اندھیرے میں جو ہے اس گھٹا ٹوپ اندھیرا جس کو کہتے ہیں کہ بہت کالا سیاہ اندھیرا، جب اس میں قرآن کی روشنی آئی تو وہ تو ذہن تو وہی گندے تھے، محدود تھے، جاہل تھے، تو ان کے سوالات اسی قسم کے ہوا کرتے تھے، اور اگر وہ کچھ جانتے بوجھتے ہوتے تو ان چیزوں کے لیے جلدی نہ مچاتے جس کے بعد ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ تھا۔ اسما کیا پھر، اذا جب، ما وقع جب واقع ہوگا، امن تم ایمان لاؤ گے تم بھی ساتھ اس کے۔ مطلب اب ان کے مطلب کیا تھا کہنے کا کہ وہ آ جائے، کیا ہم دیکھیں کہ ہمارا نبی سچا ہے یا ہمارا نبی جھوٹا ہے، کیا جس چیز کی وہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ محض اس بات کو پروو کرنے کے لیے وہ عذاب مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا تو پھر یہ ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دکھایا جائے، جیسے نہیں ہوتا معجزہ مانگنا، کوئی ہڈن چیز دیکھنا، مطالبہ کرنا کہ کوئی ہڈن چیز دکھائی جائے ہمیں، جو کہ دین میں ہڈن ہے اور ہڈن رہیں گی جب تک ہماری موت نہیں آتی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ ان کے کتنے چاؤ چونچلے ہیں کہ جب وہ آ جائے گا تو پھر یہ یقین کریں گے، پھر یہ ایمان لائیں گے اس کو دیکھ کر۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ تب بھی ایمان لا کر نہیں دیتے، اور جب ان کے سامنے کوئی معجزہ کھلتا ہے نا تو کیا اس کا نام دیتے تھے؟ شروع سے ان کی ایک روش تھی کہ وہ اس کو ہمیشہ جادو کا نام دیتے تھے، کیونکہ جادو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور جادو میں کچھ ایسے انہونی چیزیں ہو جاتی ہیں جنہیں واقعتاً لوگ معجزے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب وہ آ جائے گا تو پھر یہ ایمان لائیں گے، جبکہ اللہ جانتے تھے، اللہ کے پاک ذات اور بڑی بلند اور عالی شان ذات جو ہے جانتی تھی کہ وہ ایسے نہیں ہیں، وہ دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ الآن کیا آپ وقت حالانکہ تحقیق تم تھے تم بہی ساتھ اس کے تستعجلون تم جلدی مچاتے، اور پھر جب وہ آ جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے واقعتاً وہ عذاب جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو جب دوبارہ زندگی دی جائے گی تو وہ پورے حواسوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ لائف جو آفٹر ڈیتھ ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس طرح انسان زندگی میں پورے سینسز کے ساتھ ہے، کیا پتہ اس کے سینسز وہاں اور جا کر مور افیکٹو ہوں، بہت کام کرنے والے ہوں، تو تب ان سے تو یہ بات تو اللہ کی طرف سچ ہے کہ جب وہ واقعہ ہو جائے گا تو پھر ان کی تو آنکھیں بند ہو جائیں گی، وہ تو پھر مزید کوئی مطالبہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، ان کا جو مہلت ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ تبھی عذاب یا جو بھی قیامت یا جو بھی موت وہ مانگ رہے تھے وہ تبھی آ سکتا ہے کہ ان کی مہلت عمل، ان کی مہلت جو ہے زندگی کی وہ ختم کر دی جائے گی، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے؟ ثم پھر کیلا کہا جائے گا للذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا چکھو عذاب الخلد عذاب ہمیشگی کا۔ اور جب پھر مہلت عمل پوری کر دی جائے گی اور وہ چیز جس کی وہ جلدی مچائی رکھی انہوں نے زندگی میں جب ان کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل آپ کہاں ہیں، ٹھیک ہے، ابو جہل، ابو جہل کا کیا مطلب ہے؟ جہالت کا باپ۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ اس رب کے پاس ہے وہ اس دین کے مطابق اس برحق دنیا میں ہے جس کا اس نے ساری زندگی مذاق اڑایا۔ آپ مکہ شریف میں جائیں تو ابو جہل کا جہاں گھر تھا وہاں واش رومز بنے ہوئے ہیں، میرے خیال میں وہ لیڈیز کے واش روم تھے کیونکہ لیڈیز ہی وہاں جاتی ہیں، میں نے میل کو تو نہیں دیکھا۔ تو آپ وہاں جائیں، وہ گھر ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ وہاں اتنا اندھیرا ہے، وہاں اتنا اندھیرا ہے کہ دن کی روشنی، اور مکہ اور مدینہ میں آپ جائیں تو وہاں ایک جو نور کی سی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، وہ نور کی روشنی ہے جو ہماری روشنی سے 100 ٹائمز مور ہے، بہت برائٹ ہے اور بہت اس میں چمک ہے اور بہت اس میں ٹھنڈک بھی ہے۔ وہاں گرمی کا اتنا احساس نہیں ہوتا، حالانکہ وہاں اے سی بھی نہیں ہے، مطلب آپ گھوم پھر رہے ہیں تو اے سی تو نہیں ہے، جب آپ طواف کر رہے ہیں اے سی نہیں ہے، لیکن پھر بھی گرمی کا وہ لیول نہیں ہوتا، لیکن وہاں کی برائٹنس بہت زیادہ ہے۔ مدینہ میں میں نے بہت زیادہ دیکھی، مکہ شریف میں ہر چیز، ہر کونا، ہر چیز روشن ہے، اور وہیں پہ اگر آپ باہر نکل کے چلے جائیں ایک راستے سے، کافی راستے ہیں جس راستے سے لوگ زیادہ تر اندر داخل ہوتے ہیں، مختلف مقامات سے آتے ہیں، وہاں پہ ابو جہل کا جہاں گھر تھا وہاں واش روم سے، اور اتنی زیادہ لائٹ کے باوجود وہ واش روم اتنے اندھیرے ہیں کہ اندر جاتے ہوئے سم ٹائمز بندے کو کچھ ہوتا ہے کہ میں ایک اندھیری اور مطلب جگہ پہ جا رہا ہوں، یعنی کہ وہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہوئے ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، لیکن ان واش رومز میں جاتے ہوئے کہ یہ کیسی جگہ ہے، یہ کتنی اندھیری سی جگہ ہے، یعنی آپ کا وہاں پہ ایک نیگیٹو وائب آتی ہے ان واش روم۔ کیوں؟ وہ کس کا گھر تھا؟ کیونکہ وہ جہالت کے جو باپ تھے ان کا گھر تھا، اور آج وہ انسان اور اس کے پیچھے چلنے والے انسان اور اس کے ساتھ ٹولہ بنانے والے انسان اور دوسری اقوام کے لوگ جو اس ٹولے میں شامل تھے، کیا آج دنیا میں ہیں؟ نہیں، وہ ہمیشگی کا عذاب چکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جن لوگوں نے آفت مچائی قیامت کی وہ بھی وہیں پہ ہیں، اور آخرت کی منزلیں اللہ کے حکم سے برابر دیکھ رہے ہوں گے۔ جو ہے کچھ عذاب جو ہے قیامت سے پہلے ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں،
آپ کی قبر جو ہے آپ کا پہلا سٹے ہوتا ہے اس دنیا سے جانے کے وقت، اور پھر اسی میں آپ نے پاس یا فیل ہونا ہے، یہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، آپ کے اعمال ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگر تو آپ پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے، اور اگر نہیں تو پھر عذابوں کا سلسلہ، عذابوں کی ایک نہ ختم ہونے والی سیریز وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ حل تجھ زونا، کیا تم بدلہ دیے جا رہے الا مگر ساتھ اس کے جو، بما ساتھ اس کے جو کن تم تھے تم تکسبون تم کمائی کرتے۔ حل نہیں، حل کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے اور حل کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو حل کے دو میننگ قرآن میں، عربی زبان میں ایک لفظ کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں، بڑی واسٹ لینگویج ہے یہ، لیکن قرآن میں نا ان کو سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے محدود سے معنی استعمال کیے گئے ہیں۔ حل کہیں کسی موقع پر کیا کے لیے یوز ہوا ہے، اور حل کسی موقع پر نہیں کے لیے یوز ہوا ہے، تو وہ سمپلی آپ جب ترجمہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوا۔ یہاں یہ نہیں کے معنی میں استعمال ہوا ہے، نہیں تم دیے جا رہے مگر ساتھ اس کے جو تھے تم کمائی کرتے، یعنی کہ جب وہ ہمیشگی کا عذاب پا رہے ہوں گے تو اللہ تو مہربان ہے، اللہ تو کسی بندے کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے، وہ کسی انسان کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کرتا، لیکن جب وہ ہمیشگی کا عذاب اور طرح طرح کے عذاب کے پروسیجر سے گزر رہے ہوں گے، استغفر اللہ کی سوچ آپ کی وہاں جائے گی تو آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم اس چیز کے لیے پریپیئرڈ بھی ہیں کہ ہم نیک کام نہیں کر رہے، تو ہم اس چیز کے لیے پریپیئرڈ بھی ہیں، وہ چیز جس کے لیے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب دیکھیں یہ انسان کا کتنا بڑا وہ ہے، ایک غلط فہمی یہ دنیا میں جو وہ لیے بیٹھا ہے۔ تو تب ان سے کہا جائے گا کہ یہ تم نے کمائی کی نا دنیا میں، تم اسی کی جزا دیے جا رہے ہو۔ جب ان کو عذابوں کا پے در پے سلسلہ، تب تو کاش بھی نہیں سنی جائے گی، تب تو مہلت بھی نہیں ہوگی، تب تو ہمیشگی کا عذاب ہوگا، تو تب جو ہے کتنی ان کی فریادیں ہوں گی، تو ان فریادوں کے جواب میں کیا کیا جائے گا، کیا کہا جائے گا اللہ رب العزت کی پاک ذات کی طرف سے کہ یہ وہ چیز ہے، فرشتے پہنچائیں گے اللہ کا پیغام ان تک کہ یہ وہ چیز ہے جو تم نے خود کمائی کی، چکھو اب اس کو مزہ۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، حقٌ، کیا سچ ہے، ہوا وہ، اور یعنی قریش آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا قیامت حق ہے، کیا سچ ہے، کیا جو آپ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں وہ حقیقت میں ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسی معاشرے میں صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، لیکن جب دین کا پیغام انہوں نے پھیلانا شروع کیا تو ان کی ذات پہ ڈاؤٹ شروع ہو گئے کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا واقعتاً کوئی وجود ہے؟ کل کہہ دیجئے، ہاں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، انہو، بے شک وہ الحق، یقیناً حق ہے، وما، اور نہیں، تم بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً کیا فرمایا کہ بالکل وہ حق ہے، اور تم میرے رب کی طرف سے، جیسے یہ میرا نبی ہونا حق ہے، یہ قرآن حق ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے، دنیا میں موجود ہر چیز حق ہے، تمہاری اپنی پیدائش اور تمہاری اپنی جو شخصیت ہے، ایک انسان کا وجود، اس کے لیے بہت بڑی حقیقت ہے، جس طرح یہ سب کچھ حق ہے، اسی طرح وہ باتیں جو ابھی ہڈن ہیں، جو میں بتا رہا ہوں، وہ بھی بالکل حق ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بال کی کھال نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان عاجز ہوتا ہے،
اور آپ پیغمبر کا بہت بڑا جگرہ ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو معاشروں کو برداشت کرتا ہے، ایک انسان ایک ہی دل کے ساتھ، ایک ہی نفس کے ساتھ وہ ان کی طرح طرح کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، یعنی کہ پیغمبر کا بہت بڑا جگرہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کا بہت بڑا درجہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی کہ آپ انسان کو تو عاجز کر سکتے ہو اپنے سوالوں سے، لیکن آپ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اپنے تئیں وہ اللہ کو عاجز کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے آپ کے ذریعے، لیکن ایک پیغام، ایک وحی کی صورت میں آپ پہ پیغام آیا کہ لوگوں کو بتا دیجئے کہ تم جو کچھ مرضی کر لو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ایک کریشن جو ہے نا، کریشن اگر مل بھی جائے نا، 100% مل بھی جائے، تو کیا وہ کسی مقابلے پر، کریٹر کے مقابلے پر آتی ہے؟ نہیں نہ آتی۔ وہ کریشن ہے، وہ پیدائش ہے۔ آپ لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں، وہ گڑیا بناتی ہیں، تو وہ اس کا ہر چیز خود کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ اس کے کپڑے بنانا، اس کو سجانا سنوارنا، یہ وہ کرنا، ایک طرح سے وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے نا، وہ ہر چیز تو کو ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ بھی کچھ کرے گا۔ اسی طرح اللہ کی یہ جو جاندار کریشن ہے انسان، جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، یہ کتنے بڑے، ایک بندے میں اگر 10 دماغ بھی ہو جائیں تو رہے گی تو کریشن نا، مالک تو اللہ ہی رہے گا نا، سو آپ مالک کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک، لِكُلِّ نَفْسٍ، واسطے ہر نفس کے، نفس ظلمت، جس نے ظلم کیا، ما جو فی الارض، زمین میں، لفتدت، البتہ فدیہ دے دیں ساتھ اس کے، اثر الندامت، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو، لما جب، راؤ العذاب، وہ دیکھیں گے عذاب، قُضِیَ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہم، اور وہ لا نہیں، یظلمون، ظلم کیے جائیں گے۔ اب ڈے آف ججمنٹ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور گناہ کی حالت میں اس دنیا سے فوت ہو گئے، ناحق، مطلب ایک سرکشی کی حالت میں دنیا سے فوت ہو گئے، اور وہ تمام لوگ جو اپنے ساتھ بادامان لے کر گئے، اگر وہ اللہ کو، اول تو وہاں سفارش، رشوت کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر وہ تمام دنیا بھر کے مطابق سونا بھی دے دینا تو ان کے حصے میں سے ایک گناہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کم نہیں کیا جائے گا، اور اس وقت ان کی شرمندگی ہوگی، بالکل ہوگی، کیونکہ اس وقت حق ان کے آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تو ہم پھر نیک کام کریں گے، لیکن وہ ہائے کاش کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور سوچیں گے طرح طرح سے کہ کس طرح اب ہم اس عذاب سے بچ جائیں، کہیں ہمارے کہاں ہیں سفارشی جن کے ہم پیچھے چلتے تھے، کیا ہم کچھ دے دلا کہ ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن وہ دن فیصلے کا دن ہوگا، اس دن انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی اللہ کی رحیم ذات تو کسی پر ظلم کرنا پسند نہیں کرتی۔ اللہ کے بارے میں یہ لفظ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے گا، آپ خود دیکھیں کہ اللہ کتنا رحیم اور رحمان ہے۔ اگر مودی جیسے گنڈے اور نیتن یاہو جیسے لوگوں پہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنے عیش و آرام میں رکھتا، ان کو اتنی ڈھیل دی جاتی، اور اس کے علاوہ بے شمار کرپٹ لوگ، بے شمار، میں تو یہ دو چکے بڑے ملکوں کے سربراہ ہیں اور ان کی سوچ اچھی نہیں ہے، نیگیٹو ہیں، اور تو میں اس وجہ سے ان کا نام لے رہی ہوں، لیکن ایک کثیر طبقہ، ایک کثیر تعداد، جگہ جگہ، ہر بستی، ہر قوم میں پھیلے ہوئے وہ تمام برے لوگ
سارے اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس دن ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمایا جائے گا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اللہ نے ان کو دنیا میں بتا دیا تھا کہ تم لوگ وہ ہو جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہو۔ اللہ خبردار، انا بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ خبردار، انا بے شک، وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، ولیکن لیکن اکثرہم، اکثر ان میں سے، لا یعلمون نہیں جانتے۔ دوستو کون سی آیتیں ہیں؟ 55 آیتیں۔ اب ان آیات میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی، عذاب مل کر رہے گا، جنت مل کر رہے گی اچھوں کو، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے۔ سب سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مالک اللہ ہے، زمین اور آسمان کا، اور اس میں موجود ہر چیز کا۔ دنیا میں اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے نا، آسمانوں کی کتنے آسمان ہیں، زمین کی کتنی ورائٹیز ہیں، یہی دو چیزیں ہیں نا، سمندر زمین میں آتے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا، اور اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا واحد اور اکیلا اور بھرپور، یعنی کہ ایک واحد مالک اللہ ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے کام میں کسی کے لیے محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، اور نہ اس کے کوئی بازو ہیں جو اس کی مدد کر سکیں، یعنی کہ وہ اپنے اختیارات میں اتنا واحد ہے، پھر جو کچھ چیزیں ہیں وہ اس کے اختیار کے نیچے ہیں، اور اس کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کون سے لوگ نہیں جانتے؟ جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو دین کی روشنی سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے، اور جو کہ حق کو دبانا چاہتے ہیں، حق سے اس لیے دور رہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جہالت کی زندگی میں خوش ہوتے ہیں، ایک دم مست مزے میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ اسی میں خوش رہتے ہیں، اور اسی جو لا علمی ہے اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہوا وہ یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہی ہے جو مارتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ حقیقت ہے اس دنیا کی سب سے بڑی۔ روح کو اس دنیا میں کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ روح کو نکالے گا کون؟ کس کے حکم سے نکلے گی؟ کس کے پاس جائے گی؟ اللہ کے پاس۔ اور ان روحوں کو اکٹھا کر کے ڈے آف ججمنٹ کون قائم کرے گا؟ اللہ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دنیا میں تمام مذاہب کی حقیقت۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں کے تحقیق، جاءتکم، آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا ہے، لما، واسطے اس کے، جو فی الصدور، سینوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عوام الناس، لوگوں کو مخاطب کیا گیا، ساری دنیا کو، کہ اے لوگوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس کا نام ہے قرآن مجید، جو زندگی کے ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تمہیں زندگی کے ہر مسئلے کا حل دیتا ہے، اس میں جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن شفا ہے باعث پڑھنے والے کے لیے، ہر قسم کی بیماری کے لیے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے سینے میں درد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، اس میں شفا ہے، جب تم اس کو پڑھو گے تو تمہارے سینے کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں صرف کس چیز کی ضرورت ہے؟ یقین کی۔ ہمارے نبی نے فرما دیا، ایک برحق بات ہو گئی، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور ضرورت کس چیز کی ہے؟ پورے 100% یقین کی، کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے تو یہ بات بالکل سچ ہو۔ اسی طرح حضرت واصلہ بن، پتہ نہیں ان کا پورا نام کیا تھا، وہ ان کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا، اور اس نے کہا کہ میرے حلق میں درد ہے، حلق میں جیسے تھروٹ، گلا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو تمہیں شفا ملے گی۔ تو قرآن میں آیات شفا 7 ہیں، اور یہ بھی آیات شفا میں سے ایک ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، کہ جن کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے قرآن ایک شفا ہے۔ اگر کوئی کرپٹ اور دوسری طرح کا کرپٹ بندہ بھی قرآن کو پڑھے گا نا تو اس کے دل پر بھی اثر کرے گا یہ۔ تو آج ہی کیوں یہودی کرسچینٹی کیوں دیگر مذاہب سے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کتاب سے ہدایت لے کر جو ان کے دل پر اثر کرتی ہے اور وہ سچی راہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ مومنین کے لیے تو ایک تحفہ ہے، ان کے اس مذہب نے دیا ہے، ان کے پیغمبر کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ہے، ایک تحفہ ہے کہ یہ آپ کی کتاب ہے۔ دوسرے ادیان میں سے اس دین میں پہلے آنا پورا ایک سٹرکچر ہے کسی دین کا، کسی فیملی بیک گراؤنڈ کا، اس سے اس میں آنا ایک کٹھن کام ہے جو بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم تو ہیں مسلم، تو ہمارے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے۔ دوستو اب دیکھتی ہوں کہ آیات کتنی کچھ ہیں، میرے حال میں 58 تک، میں چاہتی تھی کہ 60 تک کروں تاکہ مجھے جو ہے، لیکن آج پھر میں کچھ جلدی میں ہوں، اس وجہ سے 58 تک پڑھاؤں گی۔ کل کہہ دیجئے بفضل اللہ، ساتھ اللہ کے فضل کے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے، فبذالک، پس بے وجہ اس کے، فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا وہ خیر، بہتر ہے، مما، اس سے، یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ مومنین کے لیے ایک رحمت ہے اور برکت ہے، ہدایت کا باعث ہے، اس میں مومنین کے لیے سب کچھ ہے۔ کہہ دیجئے کہ یہ فضل ہے ایک اللہ کا اور اس کی رحمت ہے مومنین کے لیے، یہ قرآن، یہ کتاب۔ فبذالک، پس بے وجہ اس کے، اتنی بڑی نعمت کے ملنے پر ان کے سینوں کو مطمئن ہونا چاہیے، یہ قرآن کی نعمت ملنے پر مومنین کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو انہیں کیسی زندگی سے ہمکنار کرتی ہے، ایک ایسے راستے سے ہمکنار کرتی ہے جس کے آگے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جس کی برکتیں بے شمار ہیں، جس کے ساتھ اللہ کی مدد، اللہ رب العزت کی مدد ہے۔ ایک مومن کے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت رہتی ہے۔ آج کے دور میں اگر جو لوگ نیکی کے راستے پر ہیں وہ آبزرو کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کہاں اور کیسے مدد کرتا ہے، اور وہ لوگ بھی جو غافل ہیں جب وہ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی کیسے مدد کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے، جو اس سے استفادہ کریں گے، تو انہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے۔ اور یہ جو جن کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں اور جن کو مال و زر میں بہت آگے کیا ہے، جن کے باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، جس کے پاس دولت کی انتہا ہے اور وہ اس میں ہر دن مسلسل اضافہ کیے جا رہے ہیں اور اس پر خوش ہو رہے ہیں، ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ تو وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن خوش مطمئن مومنین کو ہونا چاہیے کہ جو قرآن سے، کتاب، اللہ کی کتاب سے ہدایت لے رہے ہیں۔ دوستو آج تک یہیں تک ہم نے پڑھا، 58 آیت تک۔ تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آمین۔ اللہ حافظ۔